बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेला जा रहा है और इस सिलसिले में शानदार किस्म की सेरेमनी का इनेकाद किया गया। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ रहा है और आज का जो इवेंट था, आज का जो मैच है, फाइनल है, उसमें पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश किया गया, जो हमने मार्का हक ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में एक शानदार फतह हासिल किए भारत के खिलाफ। इस मौके पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी स्टेडियम में मौजूद थे और उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया। इससे कबल हमने मैचेस में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स को भी ट्रिब्यूट दिया है। तो इसमें जो सबसे जो गोल्डन सिल्वर लाइनिंग ये है कि पाकिस्तान में जंग के बाद मामूल की जिंदगी रवां दवां है। हमारे क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भरे हुए हैं शायकीन से, फॉरेन प्लेयर्स और हमारे सुपरस्टार जो है वो क्रिकेट के मैदानों में है, मैदान सजे हुए हैं। दैट इज अ बिग अचीवमेंट। पूरी दुनिया पर ये जो विजुअल्स जाते हैं उससे पता चलता है कि उस 18 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद जब हमने अपने अजली अब्दी दुश्मन को वाजे शिकस्त दी, हमारे यहां जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुजर रही है। तो हमने कहा कि ये जो इंकरेजिंग विजुअल्स हैं वो हम लाइव शो में आपके साथ शेयर करें। अब 10वां पीएसएल का टाइटल कौन जीता है ये आगे 1-1.5 घंटे में आपको पता चल जाएगा। क्वेटा ग्लेडिएटर्स अपने नाम करते हैं या लाहौर कलंदर्स तीसरी मर्तबा पीएसएल का टाइटल जीतने में कामयाब हो पाते हैं। अब आते हैं अपने प्रोग्राम की टॉप स्टोरी की जानिब। आपके इल्म में है कि सफारती महाज पे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सरगर्म अमल हैं और 4 मुल्की दौरे के सिलसिले में आज वो तुर्किया में मौजूद हैं। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान साहब ने जब वो वहां सदारती महल पहुंचे, इनके वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वक्त में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार साहब, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी तारिक फातमी साहब मौजूद हैं। 1-on-1 मुलाकात हुई है तुर्की का सदर रजब तैयब अर्दवान से और वफूद की सतह पर भी हुई है। आप किल भी हैं कि पाकिस्तान भारत के जंग के दौरान किस तरह ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और बड़ी खुलम खुला पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी के हवाले से एक वाशगाफ और बबांगे दोहल बयान दिया और भारत को भी इसका बड़ा नागवार गुजरा और वो तुर्की की बायकॉट पे उतर आए हैं। ताम वज़ीर आज़म का बड़ा अहम दौरा और वैसे भी ये जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है इस हालिया जंग के अलावा भी तुर्की और पाकिस्तान के बड़े गहरे सकाफती मजहबी टर्म्स हैं और हमारा जो इट डेट्स बैक टू अ सेंचुरी ओल्ड रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं, मौशी मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बड़ी अहम नशिस्त की। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के 2500 स्टूडेंट्स मौजूद थे। उनसे खिताब करते हुए DGISPR का कहना था कि हम अमन पसंद कौम है और हमारा पैगाम अमन का है, लेकिन अगर भारत की जानिब से दोबारा कोई नापाक हरकत की गई तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उनकी अशराफिया पर हिंदुस्तान ने गलबा पाया, वह पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। बानी चेयरमैन PTI ने अब अपनी पार्टी को मुज़ाकरात करने से रोक दिया है और बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा है, जो पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कि अगर बातचीत करनी एस्टेब्लिशमेंट में तो बराह रास्त बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से की जाए। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बड़ा नुमाइंदा पहले मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है। इस्लामाबाद स्टूडियो से माशाअल्लाह नशिस्त कर रहे हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। आपका सर बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया नदीम कुरैशी साहब ने, मेंबर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया PJ मीर साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं और फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं। तो तमाम मौजूआत पर पूरा बैठते हैं तीनों मौजूमान को। फॉर्मर वेलकम। मैं भट्ट साहब आपकी इजाजत से PJ मीर साहब, सर जरा PSL से भी आगाज कर लेते हैं, चूंकि आपका क्रिकेट का भी तजर्बा, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। फिर जरा सफारती महाज पर आएंगे और फिर मुल्क की सियासत पे आएंगे। PJ मीर साहब क्या कहेंगे? आप लाहौर में मौजूद हैं, वहां जबरदस्त किस्म का फाइनल हो रहा है, क्या तासुरात हैं आपके? एक ऑप्टिक्स गया पूरी दुनिया के अंदर, जो कि हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की है कि हमें नेगेटिव्स दिखाएं। आज आप देखें कदाफी स्टेडियम भरा हुआ है, वहां ऑनेस्टली कोई जगह आपको इस तरह नहीं मिलेगी कि आप खुले जाके बैठें। इट इज अ ग्रेट, मैं समझता हूं कि एक स्पेक्टेकुलर एक अवाम की वहां पार्टिसिपेशन है। ठीक है, लाहौर कलंदर है और क्वेटा ग्लेडिएटर, लेकिन यहां जो जीत है वो जीत है पाकिस्तान की, बिल्कुल पाकिस्तान की जीत है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने एक ये जो हमारा मेन
یہ جو آپ لوگ جو یہ ٹورنامنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اس کا 10واں سال ہے، جی اور 10واں سال ایسا گیا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں جتنے بھی کرکٹر سے بات کی ہے، جو باہر سے دوست بھی آئے اوورسیز، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ it is a wonderful experience. So I think all in all, well done PCB, well done cricket, and well done all the participants جنہوں نے آج اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور سیٹر ناصر بٹ صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ پی ایس ایل کا ٹورنامنٹ چل رہا تھا جب بھارت نے رات کی تاریکی پہ پاکستان پہ حملہ کیا اور پھر یہ ٹورنامنٹ سسپینڈ ہوا. اس جنگ ختم ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہوا اور آج اس کا فائنل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. تو میں ایک تو اس پہ بھی آپ بھی ضرور کمنٹ دیجئے گا. پھر ہم آتے ہیں وزیر اعظم پاکستان جو سفارتی محاذ پہ سرگرم ہے. ترکیہ کا وزٹ کیا اور ترکیہ نے مختلف مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. ان دونوں نکات پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پی سی ایل کا دیکھیں یہ تو ہر سال ہوتا تھا اور ہندوستان کے پیٹ میں درد تھا کہ یہ جو خاص کر جو فارنر جتنے آتے ہیں کھلاڑی، کیونکہ اس نے یہ دنیا میں شور مچایا ہوا تھا کہ پاکستان میں نہ جاؤ، دہشت گردی ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، اور ہمارا آئی پی ایل بہت بڑا ہے. اس کی تو چھٹی ہوگی میرا خیال ہے. نہیں دوبارہ وہ بھی شروع ہو گیا لیکن پہلے اس کی بھی چھٹی ہوگی. وہ تو دھرمشالہ میں لائٹیں گئی ہیں تو چلے گئے، حملہ نہیں ہوا تھا. حملہ نہیں ہوا. تو یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ پلیئر دوبارہ واپس آئے. اوبیسلی جب ایک جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے تو ہر بندے کو اپنا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں ان کی ہمت، ان کو میں داد دیتا ہوں. ڈیوڈ وارنر واپس آئے جو آسٹریلیا کے بالکل آسٹریلین ویو رچرڈز ہیں، وہ منٹور ہے. آئی لو ویو رچرڈ. وہ تو بڑا اچھا کھلاڑی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ بڑا محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. ویسے کنوں سپورٹ کرے، لاہور قلندر یا کوئٹہ گلیڈیئرز؟ میرا خیال ہے جنہوں بھی جیتے گا تو پاکستان جیتے گا. لیکن یہ ایک بات ہے کہ یہ بہت بڑا میسج ہے دنیا کو. بالکل ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال اس سے بھی بڑا پی ایس ایل ہوگا ہندوستان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے انہوں نے جو کچھ کیا اس کی سزا اس کو مل گئی. میں کہتا ہوں کہ ہندوستان پوری دنیا کو اب نظریں نہیں بلا سکتا. جھوٹ بولتا تھا. میں نے پڑھا کہ برٹش اخبار میں انہوں نے لکھا جی کہ ہندوستان کا سوشل میڈیا اور میڈیا سب سے جھوٹا ہے، ٹاپ پہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا ان کی ریپوٹیشن بہت ہرٹ ہوئی ہے. اور ہماری فورسز کو میں اسلام کا پیش کرتا ہوں. انہوں نے جس بہادری سے اور قوم کی بھی ساتھ کھڑے ہوئے، ایسا جواب دیا 6 گھنٹے میں کہ اس کے سارے آس پاس. اور پھر سب سے بڑی بات میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی میں کہتا ہوں پوری قوم ان کو بھی اپریشیٹ کرے. انہوں نے 3-4 دن میں سب ممالک سے رابطے کر کے ان کو اس پہ راغب کر لیا کہ ہم ٹھیک ہیں، ہندوستان غلط ہے. تو ہم نے کہا کہ کوئی ایک پروف دے دو، کوئی بتا دو کیا ہوا. تو آج وہ آسولیٹ ہو گیا، ہندوستان اکیلا کھڑا ہے. جی. اور اب اگر کوئی حرکت کرے گا تو آج میرے وہ ایس پی آر نے کہا جواب آئے گا، اس سے ڈبل سخت جواب آئے گا. اور مجھے امید نہیں کہ وہ ہمت کرے ہندوستان. اچھا آپ کو لگتا ہے مس ایڈونچر نہیں کرے گا؟ لیکن وہ پریشر میں ہے، وہ ہے قاتل. وہ ایک وہ مسلمانوں اور پاکستانیوں سے نفرت کرتا ہے. اس کو تو میرا خیال ہے اس کو تو وہ بچر کا کہتے ہیں نا، بچر آف گجرات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج میں ایک بات بتاؤں کہ ہم ماشاءاللہ اس جگہ کھڑے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، ہم امن پسند ہیں. لیکن ہمیں کوئی چھیڑے گا تو پھر وہ حال کریں گے جو 10 مئی کو. ٹھیک ہے. اور میں ندیم قریشی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. سر ویسے تو ملتان سلطان اس دفعہ نہیں آ سکے، آپ ملتان میں ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو ہے وہ کیا کہیں گے پی ایس ایل کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اور سر سفارتی محاذ پر ہم نے 3 محاذ پہ جنگ لڑی ہے، سفارتی محاذ پہ، دفاعی محاذ پہ اور میڈیا کے محاذ پہ. آپ ماشاءاللہ میڈیا میں آتے ہیں اور بیانیہ دے رہے ہیں. ان نکات پہ کیا کہیں، کیا تاثرات ہیں ندیم قریشی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پی ایس ایل کا ملین سیٹ ہونا اور اتنے بڑے ایک واقعے کے بعد کہ جب ہندوستان نے جو بالخصوص گزشتہ 2 دہائیوں سے اس کا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں نہ امن قائم ہو، پاکستان کی نہ اکانومی سٹیبل ہو، اور پاکستان کو دنیا میں ایک ٹیررسٹ ملک بنا کر پیش کیا گیا. جی. انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی. یہاں سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا، آرمی پبلک سکول میں ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ٹرینز اغوا کی گئی، اور بہت سارے لاتعداد واقعات تھے. میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن چیز ہے. سر یہ لیٹسٹ خزدار میں جو ہے سر 8 بچے فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، خزدار بس والا. سر قریشی صاحب میں کوئی گزارش کر رہا ہوں، جی میں گزارش کر رہا ہوں، لاتعداد قربانیاں،
जिन वालिदैन ने अपने बच्चे हुए, जिन फैमिलीज ने अपने जवान मुस्तला अफवाज के, हमारे बहादुर सिपाही, हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान साहब का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए और इस खत्ते में बैलेंस बरकरार रखने के लिए बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन हिंदुस्तान को चूंकि बड़ा शौक रहा है हमेशा यहाँ डॉन बनने का, इस पूरे रीजन का, वो 10 मई को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के सामने उसको एक्सपोज कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे आज PSL का फाइनल है, आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी मैं आज अपने तवज्जुह से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अब इंडियन क्रिकेट टीम के फेयर से बाहर आ गए। आपने देखा कि पाकिस्तान के शाहीनों ने किस तरह से उनका गुरूर खाक में मिलाया और आज हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ है। और यकीनन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी कौम ने अपने जवानों के साथ खड़े होकर जिस तरह से इस सारे माहौल में ये सबूत दिया कि हम जंग के दिनों में भी नॉर्मल लाइफ भी पसंद कर सकते हैं और हम दुश्मन का मुकाबला भी कर सकते हैं। और कोई शक नहीं है पाकिस्तानी मीडिया ने, अगरचे सियासी मामलात में हमें मीडिया की बहुत सारी पॉलिसीज पर हमेशा से इख्तिलाफ रहेगा, लेकिन इस मौके पर मीडिया ने बड़ी जिम्मेदाराना कवरेज की, अपने दुश्मन को और पाकिस्तान में मौजूद लोगों को, कौम को इंटैक्ट रखा और दुश्मन को यह बताया कि आप जितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप जितना झूठ बोल रहे हैं, आप जितनी अपनी कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब नाकाम है, वो सब झूठ है। तो मैं समझता हूँ और मैं दुआ करूँ पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों से लेकर पाकिस्तान के खेत और खलियान हर जगह खुशहाली रहे, हम एक मौसर डेमोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री बन के आगे जाए और हमारे मुल्क में ये जो सियासी कशमकश है, इस कशमकश में भी कमी आए और सही मानों में जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो हुकूमत में आए, वो हुकूमत करें, वो लोगों के मामलात को हल करें, ताकि हुकूमतों के ऊपर से ये जो इल्जामात लगते हैं फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाले, ये भी खत्म हो जाए। जाहिर है जब रूल ऑफ लॉ होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी होगी, जब आईन को मुकद्दम रखा जाएगा तो हर चीज ठीक हो जाएगा और दिस इज बेस्ट टाइम। ठीक, मैं शायद एक नंबर दूंगा, ये अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा एक ओपनिंग दी है। हम तो पिछले 20 साल से अपने दुश्मन का हर महाज में मुकाबला भी कर रहे थे और बाद जगहों पर मैं समझता हूँ हमें पसपाई भी इख्तियार करनी पड़ी, वो सिफारती महाज वो किसी भी महाज पे हो। लेकिन इस बार पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्कों ने, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्की है, फिर हमारा जो चेरीना दोस्त है चाइना, बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं, जब उन्होंने हमारी अखलाकी भी और हमारी हर तरह से मदद करके इस रीजन में जो हिंदुस्तान की अक्सर से ख्वाहिश की और माइंड सेट को वो जो तरवीज देना चाहते थे और वो मकबूजा कश्मीर को जिस तरह से अपने आप में जम करके और यूएनओ की तमाम जो करारदादें थी उनके खिलाफ जाना चाहते थे, उसको रोका है और अब पाकिस्तान का बड़ा अपर हैंड। मैं दुआ करूंगा हमेशा कि पाकिस्तान इसी तरह से आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान में भी आइन और कानून की बालादस्ती के साथ चीजें आगे बढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह। सर आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, दोबारा लौट के भी आएंगे, फिर सियासी सीज फायर की भी बात करेंगे। पीजी मीर साहब, सर मैं ये जानना चाहूंगा, जरा फॉरेन अफेयर्स पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर तुर्की इस्तांबुल में मौजूद हैं, उन्होंने ईरान भी जाना है, आज़रबाईजान भी जाना है और ताजिकिस्तान भी जाना है। कितने आम है ये दौरे? और जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो शशि थरूर जो है वो भारतीय सिफारती पार्लिमानी वफ्द लेकर अमेरिका में मौजूद है। वो साउथ अमेरिका और अमेरिका में भारत के जो बयानी है उसको तरवीज देने के लिए, तो मैं उस हवाले से आपके पास आना चाहूंगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे तुर्की से मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेने फिर पीजे मीर साहब आपके सामने इस सवाल का रखूंगा और उसका जवाब दीजिएगा। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं पीटीवी के। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। वालेकुम सलाम जी, अब बताइएगा, अपडेट दीजिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप इस्तांबुल में मौजूद हैं, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दौरे तुर्की के हवाले से आज जो अहम मुलाकातें हुई हैं, इशाया दिया गया है, उसकी तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के दरमियान जो अहम मुलाकात थी वो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो इख्तिताम पजीर हुई है। ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें पहले दोनों रहनुमाओं के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी वक्त में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फातमी शरीफ थे। जबकि तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की मामलत तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान, वज़ीर दिफा बशार गुलर और आला हुकाम ने की। दोनों मुल्कों की क़यादत ने जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है उसको फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया और
جو خطے کی صورتحال اور علاقائی اور عالمی امور ہیں ان پر بھی گفتگو کی. دونوں پاکستان اور ترکیہ کی قیادت کے درمیان یہ ایک ماہ کے دوران دوسرا اہم رابطہ تھا. گزشتہ اپریل کے آخر میں وزیر اعظم نے انقرہ کا دورہ کیا تھا. ترک صدر نے صدارتی محل پہنچنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مرکزی دروازے پر استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان پرجوش خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ ہوا. پھر وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے جن میں وزیر اعظم نے ترکیہ کے عوام اور قیادت کی جانب سے جو جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدگی ہوئی تھی اس میں پاکستان کی حمایت کی گئی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا, اس پر شکریہ ادا کیا اور اس جذبے کو پاکستان کے لیے ایک طاقت قرار دیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے جو مارکہ حق کے دوران فوج پاکستان نے بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور وطن عزیز کا دفاع یقینی بنایا, اور اس پر بھی فوج پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا. ان ملاقاتوں میں جو دو طرفہ اقتصادی تعاون ہے اس کو بھی فروغ دینے پر گفتگو ہوئی. جو آپ کو یاد ہوگا کہ فروری میں ترک صدر نے اسلام آباد کا دورہ کیا تھا جس میں دونوں ملکوں کے درمیان 25 سے زیادہ معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے. ان پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. پھر ترک صدر نے پاکستانی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا. پھر جب یہ ملاقات ختم ہوئی تو ترک صدر اور ان کا وفد جو ہے انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو مرکزی دروازے پر پرتپاک انداز میں. اکرام یہ بتائے گا کہ اب دیگر کیا مصروفیات ہوں گی؟ 2 روزہ دورہ ترکیہ ہے, کچھ اس حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی, وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا آج پہلا دن تھا, کافی مصروف دورہ تھا خطے کے ملکوں کا. صبح وزیر اعظم ترکیہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ایران روانہ ہوں گے. یہاں پر ان کی ایرانی قیادت کے ساتھ, ایرانی صدر کے ساتھ اور سپریم لیڈر کے ساتھ اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈول ہیں, اور جن میں خطے کی صورتحال اور ٹھیک ہے. اکرام آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ دیا. ویورز, آپ نے ان کی گفتگو سنی. میر صاحب, ایران کل جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, بتائیے گا بڑے اہم اسلامی ملک ہیں ترکیہ, ایران, پھر آذربائیجان نے بڑی کھل کے ہماری حمایت کی. تاجکستان میں گلیشیئرز کانفرنس ہے, اس میں شرکت کریں گے, وہ بڑا اہم ہے پانی کے معاملات کے حوالے سے. پی جے میر صاحب دیکھیں انوار, یہ جن ملکوں کے اندر جا رہے ہیں یہ پاکستان کے ہمیشہ اچھے سپورٹر رہے ہیں, پرٹیکولرلی ٹرکی. ایران بھی ہمارا بڑا اچھا سپورٹر رہا ہے. افغانستان پہ کوشچن مارکس ہیں, لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے کتنا کھل کے پاکستان کے متعلق بات کی ہے, کتنی اچھی حمایت کی ہے. یہ بڑا ریفریشنگ ہے. یہ 2 دن کا دورہ ہے. میں کہوں گا کہ اوبیسلی پرائم منسٹر کی ضرورت پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور جو ان کا سینئر انٹوراج ہے, لیکن ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشنز, ایک دوسرے کے گروپ پہ ایک اور گروپ بھی جا رہا ہے جس میں 2 فورن منسٹرز ہیں, پاکستان کا کیس جا کے باہر ٹویٹ کریں گے کہ ہندوستان کا پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے اور وہ کتنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ اپنی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی وزٹس کے اندر جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہونے چاہیے. میں نے ہمیشہ ہر وزیر اعظم کو کہا ہے, میں نے کہا جی آپ ہمیشہ لے کے جائیں. مے بی آئی ڈونٹ لائک ادر, ہمارے کو دشمنی تو ہے نہیں کسی کے ساتھ, سیاسی پالیٹکس میں ہوتا ہے یہ, بٹ جب آپ انٹرنیشنلی جاتے ہیں اور پاکستان کا کیس, کسی پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں, پاکستان کا کیس جب ہم پلیٹ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کو بھی لے کے جائیں, کچھ اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو بھی لے کے جائیں, پرانے فورن سیکرٹریز کو بھی لے کے جائیں, ایسے لوگ لے کے جائیں جو کہ آن دا سائڈ ٹریک, وزیر اعظم تو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں گے, تو آن دا سائڈ ٹریک یہ ان اپنے کاؤنٹر پارٹ سے آن اے لوور لیول بات کریں گے, جہاں کے ایکچولی ڈسپیچز بنتی ہیں, انفارمیشن نکلتی ہے, اور ان ڈیپتھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ کر کیا رہا ہے. بالکل آپ نے ششی تھرور کی بات کی, یہ تو شکر ہے کہ ہم نے میرا خیال 2006 یا 7 کی نہیں 5 کی بات ہوگی کہ یہ بڑے لگے ہوئے تھے کہ ان کو اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بنا دیں, یہ کوفی عنان کے زمانے کے. تو پرائم منسٹر شوکت عزیز نے مجھ سے پوچھا what do you think, میں کہا پرائم منسٹر do not even think, کہتے ہیں no I just wanted to get some opinion. ہم ایسے آدمی کو سپورٹ نہیں کرتے, اگر کرتے ہوتے تو آج دیکھ لو یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے لیے. تو بیسکلی جہاں ان کو مصیبت ہوتی ہے ہمارے پاس آیا یہ اور کہا ہے کہ جی ہمیں سپورٹ کریں ایز اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل فار دی یونائٹڈ نیشنز, لیکن ہم نے نہیں کی. اب بات آتی ہے کہ آپ کا پروگرام ہو گیا, اٹ از این امپورٹنٹ پروگرام جس کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں
اس کو سب ٹائٹل کر دیں, لیٹسٹ اکوپمنٹ آ گیا, جو میں بات کر رہا ہوں وہ انگلش میں جائے, تاکہ ایک تو ہماری ایمبیسیز جو ہے پاکستان کے اندر وہ پڑھ سکیں کہ انوار الحق کے پروگرام کے اندر کیا کیا بات ہو رہی ہے, کتنی انٹینسٹی کی بات ہو رہی ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے, آپس میں تو ہم کر لیں گے بات, آپس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم نے دنیا کے پلیٹ فارم پہ جا کے بتانا ہے کہ ان کی اٹراسٹیز کیا ہو رہی. ویری امپورٹنٹ. پی جے میر صاحب اہم نکات اٹھائیں. سینٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, وہ سفارتی پارلیمانی وفد جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں جا رہا ہے, پی جے میر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اس میں حزب اختلاف کی بھی شمولیت ہو جائے تو ایک آل جسے کہتے ہیں نمائندہ ریپرزینٹیٹو وفد بن جائے گا, جو امریکہ جا رہا ہے, لندن جا رہا ہے, جس میں ڈاکٹر مصدق ملک, خرم دستگیر, سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی, تہمینہ جنجو, آئینہ ربانی کر, سینٹر شہری رحمان. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں پی جے میر صاحب کی بات میں بالکل ہونا تو یہی چاہیے میسج, لیکن آپ مجھے بتائیں, آپ ان کا ٹریک ریکارڈ کر رہے ہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ ساتھ جانا ہے تو پھر پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, وہ جی ہم نے اس سے پوچھنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ان کا طریقہ کار یہ ہے. ہاں اپوزیشن یہ تو لوگوں کو IMF کو خط لکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دینا, یہ فلاں چیزیں کرتے ہیں. لیکن جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے. دیکھیں نا جنگ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں. دیکھیں نا اب یہ ایک بات ایسی ہے کہ یہ ہم سوچیں کیوں کہ ایک پاکستانی ہو اور اس کے دل اور دماغ میں یہ ہو کہ فورسز نہیں ٹھیک, پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک, دنیا کو آپ کو بتائیں. اپوزیشن کو ساتھ جانا چاہیے, لیکن اپوزیشن کا رویہ بھی آپ دیکھیں, اگر ٹھیک ہونا چاہیے. اس طرح ایک یونانیمس میسج چلا جاتا ہے, لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہمیں ایسی اپوزیشن ملی ہے, 1 سال ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کسی ایک بات پہ بھی ٹیبل پہ آیا ہے؟ نہیں. اب تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں تو مجھ سے براہ راست کریں. آپ مجھے بتائیں یہ رویہ ہوتا ہے اپوزیشن کا؟ وہ کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی حکومت سے. بھائی تم بات لوگوں کو بتاتے ہو, بات نہیں کرنی. آپ سارے جتنے بیٹھے ہو, آپ ہر چیز کی فیسلٹی لے رہے ہو, ہر چیز تنخواہیں آپ لے رہے ہیں, ہر چیز لے رہے ہیں, فیسلٹیٹ ہو رہے ہیں. لوگوں کے مسائل پہ بات آتی ہے تو آپ کوئی بات کرتے نہیں. یہ میں تو کہتا ہوں ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے. باقی سیاسی جماعتیں ہیں, دیکھیں مجھے بتایا اپوزیشن کی, یہ ان کو اکٹھا نہیں کر سکا بندہ. تو اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, ہمیں یہ بات دنیا کو بتانی چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی آپ سمجھے کہ ایسا ہمیں اپوزیشن کا بندہ ملا ہے جس نے 4 سال پہلے بھی جو رہا تو اس نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ, سب سے ایسولیٹ کر دیا. اس وقت اپنا چائنا ہم سے ناراض, سعودیہ ہم سے ناراض, امریکہ کہتے تھے جی ہمیں فون کوئی نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سب سے علیحدہ کر دیا تھا. اب جب واپس آئے تو ایک بات ہے, میں پھر کہوں گا کہ ہماری خارجہ پالیسی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ جس سے ہم نے تمام ملکوں سے تعلقات بحال کر لیے, اچھے ایک تعلقات ہو گئے. اس کی مثال یہ ہے جب یہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ کیا تو ہم نے سب سے پہلے سب ملکوں کو جا کے یہ بتایا, اور ہم نے ان کو راضی کیا کہ ہندوستان 3 دہائیوں سے ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس سے وہ ہمیں وہ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, ہم یہ دنیا کو بتاتے ہیں, ہم نے 80,000 لوگوں کی جانیں دی ہیں, شہادت لی ہے, لیکن یہ ہندوستان تک کوئی بات ہوتی تھی ہم پہ آ کے وہ کہتا تھا جی یہ دہشت گردی فلاں جگہ ہو رہی ہے. اس کا تو ہوا, اور دوسرا وہ ایک فرعون بنا ہوا تھا کہ میں خطے میں بڑا ہوں جی, جو میں کروں گا وہ ہوگا. ہم نے بالکل حوصلے سے 5-6 کو جب اس نے مئی کو یہ کیا, ہم نے لوگوں کو بتایا, دنیا کو بتایا, ملکوں کو جا کے بتایا کہ ہندوستان یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے, یہ ہمارے اوپر الزام ہے. 3rd جگہ بیٹھ کے ایک 3rd آ جائے بیچ میں, وہ آ کے دیکھے کوئی ہمیں وٹنس دے دے, گواہی دے دے, لیکن اس کے بعد اس نے ایک اور حرکت کر دی. تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اگر دنیا نے ہمیں یہ مانا کہ ہم نے کوئی پہل نہیں کی, ہم نے اپنے ڈیفنس میں ان کو جب مزہ اور حق دفاع ہمیں یونائٹڈ نیشن کا چارٹر دیتا ہے, آرٹیکل 51 دیتا ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جب 6 گھنٹے ہی گزرے تو پھر ہندوستان یہ امریکہ کے پاس بھاگا نا. اب تو مان بھی گئے نا جے شنکر, بلکہ پی جے میر صاحب ول بیئر می آؤٹ, انہوں سے جب پوچھا کہ امریکہ کہاں تھا, ان کا ویسے امریکہ تو امریکہ میں تھا لیکن مارکو روبیو مجھ سے بات کر رہا تھا اور جو نائب صدر اب بات صرف اتنی ہے کہ ہندوستان کو یاد ہونا چاہیے کہ آئندہ کو اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس سے اس کو ڈبل جواب ملا. آج ہمارے DGISPR نے کہا, ہمارے دیکھیں ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کو ختم تو نہیں کر, مطلب ان سے جدا ظاہر ہے آپ ہمسائیگی میں چینج تو نہیں کر سکتے نا, لیکن تعلقات بہتر کر سکتے. تعلقات بہتر, اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے افغانستان کے دیکھیں نا, افغانستان کو وہ یوز کرتے ہیں ہندوستان,
جی جی عثمانی وہ ہمارے بھائی ہیں، یہ خزدار یہ میں جو سمجھ آ ہوا، جانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آج میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آج خیبر پختونخوا کے 3 جگہوں پر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے اور 9 جو فتن الخوارج کے دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک اور بات ہو کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے جو اندرون ملک مل کے یہ آپریشن کریں اور اس میں ساتھ دیں، جو پاکستان تو میں ان کو لوگ پھر ملائیں نا، بیٹھ اپنے ساتھ بٹھائیں نا۔ جو بٹھا نہیں، میں ایک بات کرتا ہوں ہونا چاہیے، ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بیٹھے بات کریں، وہ کہتے ہیں میں بات نہیں کرتا، جی مجھے یہ بتائیں قریشی کیا صاحب، کریں۔ یہ میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، جو بٹ صاحب نے بات کی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے کہ کثیر الجماعتی قسم کا جو ہے وہ وفد ہونا چاہیے، آئیڈیل سپیکنگ بھارت میں ایسا ہوا ہے، لیکن چونکہ آپ کے اور ان کے جو سیاسی تعلقات ہیں وہ تلخ ہیں، اور اب جو لیٹسٹ بیان ہے سینٹ میں ہی پارلیمان لیڈر ہیں علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو وہ میرے سے براہ راست کرے، اور ان کا نہیں ذکر کیا پولیٹیکل فورسز کا، اسٹیبلشمنٹ کا کہا ہے۔ تو جو بیرسٹر گور صاحب کے بیک چینل بات چیت چل رہی تھی، جو ڈاکٹروں کا وفد اور تاجروں کا وفد پھر امریکہ سے آیا ہوا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ سیاسی یکسوئی یکجہتی ہونی چاہیے، لیکن بانی چیئرمین پی ٹی آئی خود شاید ابہام کا شکار ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے براہ راست رابطہ کیا جائے، اس سے قبل ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو بیانات دیے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، تو پھر کیسے یہ توقع ہے کہ بات چیت ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے؟ میں آپ کو شاست گزارش بھی کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ بات چیت کے دروازوں کو کھولے رکھا ہے۔ ہم جب حکومتی رویہ دیکھتے ہیں، ہم حکومتی جبر دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو 2-3 سال سے ناحق سیاسی انداز میں قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کے چالان مکمل نہیں ہونے دیے جاتے، ان کی کیسز کی ہیئرنگ نہیں ہوتی، وکلا زور لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، میڈیا کے سامنے آ کر بات کرتے ہیں، ان کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، تو وہاں حکومتی نیت تو بڑی واضح ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو پروپیگنڈا پچھلے 2.5-3 سال میں موجودہ حکومت نے کیا، اور یقیناً جو لوگ عوامی طور پر اپنی حمایت کھو دیتے ہیں وہ پھر ڈفرینٹ پروجیکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2024 میں 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے، پاکستان کی قوم نے ہمیشہ جب بھی کسی چیلنج کو اکٹھے ہو کر فیس کیا، نتیجہ ہمیشہ مثبت نکلا۔ جی بالکل، وہ یہ انڈین حملہ ہو یا پاکستان میں ہونے والی کوئی تحریک ہو یا انتخابات ہو، آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی نے پورے ملک میں کلین سویپ کیا، اور ظاہر ہے آج جو سرکار بیٹھی ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے اتحادی بلاول جباری صاحب نے اپنی والدہ کی برسی پر 27 دسمبر کو خود کھڑے ہو کر کہا گڑی خدا بخش پہ کہ یہ فارم 47 کے اوپر آنا ہے۔ میں چونکہ آج ٹاپک نہیں ہے، میں ماحول کو بالکل تلخ نہیں کرنا چاہتا، میں بڑا سمپل کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت جو بھی ہے، ہم مانے نہ مانے، یہ حکومت تو ہے نا، حکومت کا ہمیشہ اپر ہینڈ ہوتا ہے، حکومت ہمیشہ اسٹیپ فارورڈ جاتی ہے۔ یہ آج اپنی اس پالیسی کو چینج کریں، یہ ان تمام سیاسی قیدیوں کو جو اتنی بدترین ماحول میں جیلوں میں ہیں، جن کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ ان حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج ہے، کوئی اور بات نہیں قریشی صاحب وہ ہے۔ اگر سب لوگ اکٹھے ہو کر ندیم قریشی صاحب جی قطع کلامی کے لیے معذرت، ناصر بٹ صاحب پوچھ رہے سیاسی قیدی کون کون سے، آپ ان کے نام وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ناصر بٹ صاحب؟ جن کے نام لینے پر ان کی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ان کا نام آتا ہے تو وہاں پر بولتا ہے عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، شاہ محمود صاحب کی بات کر رہا ہوں، یاسمین راشد صاحب کی بات کر رہا ہوں، محمود رشید صاحب کی بات کر رہا ہوں، اعجاز چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں، عمر سرفراز چیمہ صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ کون کا بچہ پاکستان کا جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب جانے نہ جانے، گڑ نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ ناصر بٹ صاحب چونکہ وزیر خارجہ صاحب کے دوست ہیں، تو انہوں نے پوری گفتگو میں بڑی کوشش کی ہے پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کو۔ میں گزارش کرتا ہوں، آپ یہ پاکستان کو جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یہ شاید اربا مسلمانوں کی دعا اور 25 کروڑ پاکستانیوں کی دعائیں ہیں۔ دنیا بھر میں مسلم دنیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو پچھلے 2 دہائیوں میں سلوک ہوا ہے، مسلمان گریہ زاری اور عاجزی کی حالت میں تھے۔ یہ کامیابی صرف پاکستان میں حکومت کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ملی، یہ ان جمع مردود شاہینوں کی وجہ سے ملی ہے جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن پر اٹیک کیا۔ اگر حکومت سے پوچھا جاتا تو ان کے تو بڑے بڑے زما، میں اب نام کیا لوں پی ٹی وی پر، وہ تو ایک ٹویٹ نہیں کر سکے، وہ تو ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکے ہندوستان کے خلاف۔ آج بھی اگر یہ کریڈٹ لیتے ٹھیک ہے، سرکار ان کی تھی، چلو راجہ اتنا بھی راضی ہو جائے، لیکن پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جنگ پاکستان آرمی نے جیتی ہے، نہیں صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اور اس پہ
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فوج پاکستان, وزارت خارجہ, میڈیا, عوام, سیاسی جماعتیں, پارلیمنٹ, سب نے سر اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. میرے پاس چونکہ پی جے میر صاحب کا ٹائم میرے پاس لمیٹڈ ہے, میں ان کا ایک کومنٹ لے لوں, پھر میں آپ کے دوبارہ قریشی صاحب آپ کے اور بٹ صاحب آپ کے پاس آؤں گا. پی جے میر صاحب کیا کہیں گے سر, یہ پولیٹیکل ریپروچما آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے 2025 میں؟ دیکھیں اللہ کرے آگے آ جائے, کیونکہ دیکھو نا آج اگر پی ٹی آئی کے لوگ اندر ہیں جن کی بات ہو رہی ہے, تو جب پی ایم ایل این تھے تو ان کی تو تقریباً انٹائر لیڈرشپ اندر ہو گئی ہوئی تھی, ہر کسی کیس کے اندر. تو کیا ہوا تھا, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, اور یہ جو چیز ہے یہ ہم نے 90s کی پالیٹکس میں بھی دیکھا ہے. اب وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اگر ہم کسی وچ ہنٹ پہ چلے جائیں کہ نہیں میں نے پکڑنا ہے, میں نے اس کو اندر کرنا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا, آپ کے سارے یہ آپ کے جو یہ اس کے پی ایم ایل این کے لوگ تھے ان کو اندر کر کے رکھ دیا. آج ان کی باری ہے, انہوں نے پکڑ کے ان کو اندر کر دیا. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس گیم. یس, قانون کو سب سے اوپر رکھو, جو قانون کہتا ہے ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے whether it is the government or the opposition کہ قانون انصاف دے ہر ایک کو. اگر تو یہ کر دیں گے ہم, اور ہم فیوریٹزم نہیں کریں گے اور ایسے آپ کہہ لو کہ ججمنٹس نہیں دیں گے, پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر ہے. لیکن اگر ہم یہ کریں گے تو نقصان پاکستان کا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے کوئی بھی. یہ تو آئیں گے جائیں گے, ان کے تو وہ کہتے ہیں نا سیل بائی ٹائم ہوتا ہے. ہمیں اس ٹائم کو اوپر لے کے جانا ہے, ہمیں وہ ویژن لے کے چلنا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیے اور فیوچر جنریشنز کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. کیا ہم کر سکتے ہیں وہ؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں پی جے میر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. بٹ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ویٹنگ نہیں ہونی چاہیے. پی جے میر صاحب نے بات کی, آپ نے گفتگو سن لی, آپ نے سیاسی قیدیوں کے نام پوچھے, انہوں نے نام بتا دی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا معاملات کو آگے کیسے بڑھایا جائے. دیکھیں ابھی بھی آپ نے جیسے خود کہا کہ نریندر مودی جب تک بھارت کے وزیر اعظم ہے خطرہ رہے گا. ان کی پاکستان کے خلاف برملا جو نفرت ہے وہ اس کا وقتاً فوقتاً بلکہ ہر وقت ہی اظہار کرتے رہتے ہیں. بہار کا الیکشن ہے, ایسے میں آپ کو سیاسی طور پہ تو اپنے آپ کو مستحکم کرنا چاہیے نا. نہیں آپ دیکھیں, میں نے سیاسی قیدی اس لیے پوچھا, مجھے بتائیں عمران خان جیل میں ہے, وہ کیوں اندر ہے؟ 180 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے. جی 190 ملین پاؤنڈ. آپ کو تو بہتر پاؤنڈز کا پتہ ہے کیونکہ لندن میں بہت رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوا. اس میں نے کہا تھا کہ آپ نے وہ جو ملک ریاض کے اس کے جرمانے میں آپ پیسے جمع کرا دیں, جو پیسے اسٹیٹ بینک میں آنے تھے. وہ حکومت برطانیہ نے ایک بندے کو پکڑا, وہ پاکستانی تھا. ان کا قانون ہے کہ جو بندہ بھی جس ملک کا ہوگا, اگر کوئی منی لانڈرنگ یا بلیک منی پکڑی جائے گی اس ملک کو واپس آئے گی. آپ نے ادھر ایک خط لہرا دیا, جی یہ خط جو ہے وہ میں دے رہا ہوں, کابینہ بس یس کر دے. وہ فیصل واڈا بھی بولتا رہتا ہے کہ میں نے کہا جی یہ کیا کر رہے ہوں. تو مراد یہ آپ نے یہ غلط کام کیا, آپ کو اس کے لیے آپ جیل میں. 9 مئی ہے, آپ نے کیا, ہم نے نہیں کیا. آپ نے اپنی فورسز پہ حملے کیے, اس کے بدلے اگر سپریم کورٹ میں آپ نے سٹے لیے رکھا, اب سٹے وہ ختم تو مقدمے چلیں گے. تو اگر ان کو جا کے عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں, نہ حکومت آپ کو جیل سے باہر نکال سکتی ہے, نہ آپ کے مقدمات ختم کر سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر جو یہ پریشر ہے اس پریشر کو کریں, ہمیں سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہو. سیاسی آپ مجھے بتائیں سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یہ جب آتے ہیں کوئی جلسہ جلوس کرتے ہیں یا سڑک پہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی زخمی ہو گیا, کوئی پولیس والا بیچارہ جان سے چلا گیا, کوئی آرمی کے لوگ وہ جو رینجرز والے تھے. یہ کون کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ اگر سیاست میں اپوزیشن کا حق ہوتا ہے, لیکن ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے. یہ پہلے بھی آپ دیکھیں, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ جب سے 2018 میں مسلط کیا گیا, اس کے بعد ملک آج اس حال پہ, میں کہتا ہوں ہر چیز ہم ختم کرتے ہیں. اور وہ 10 مئی کے بعد 10 مئی امریکہ میں جا کے جب وزیر اعظم تھے عمران صاحب, کہتے تھے میں دیکھوں گا, کیا نام تھا, شاہد خاقان عباسی, تمہیں اندر کر دینا ہے. آپ تو نام لے لے کے لوگوں کو جیل میں بھیجتے تھے بھائی جن کا قصور اچھی روایات نہیں قائم کی, لیکن آپ تو اچھی روایت قائم کریں نا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ 1 سال سے حکومت کہہ رہی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں, میں ان کے پاس جانا. دیکھیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہم کیسے کریں, ہم بتاتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے بات نہیں کرتے, ہم ان سے بات کرتے ہیں, وہ آپ سے بات نہیں کرتے. اب آپ بتائیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے نا. جب حکومت انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, کمیٹی کا کیا حل کیا, عمران نے کہہ دیا
نہیں ملنا ان سے یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ چیزیں ہیں. ہمیں قربان بلوچ صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر جرنلسٹ چینل سے. قربان صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. ندیم قریشی صاحب یہ سر مجھے ضرور بتائیے گا، وہ بیان تو سوال میرا بیچ پہ رہ گیا، کمیٹی خان صاحب نے تشکیل دی تھی سر، یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بیان ہے اس کو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر بات کرنی تو براہ راست مجھ سے بات کرے، پارٹی سے نہ مذاکرات کرے، عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اپنی سیاسی قیادت پہ، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ. قریشی صاحب اچھا، آپ کے سوال سے پہلے بسط احترام بٹ صاحب کو گزارش کر دوں. پلیز اور پاکستانی قوم ذہنی طور پہ، سیاسی طور پہ ہم شعوری منزلوں کی انتہا پر ہے الحمدللہ. آج میں نہیں سمجھتا آپ ایسٹس بین کا، آپ منی لانڈرنگ کے کیسز کا، آپ کک بیکس کے کیسز کا، آپ پاکستان میں حکومتیں کرتے ہوئے بیرون ملک اثاثے بنانے والے کیسوں کا، مقصود چپڑاسی والے کیسز کا کمپیریزن کریں گے القادر یونیورسٹی بنانے والے شخص سے. یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور سیکنڈ بات، تحریک انصاف کے دور میں جتنے بھی لوگ پولیٹیکل لوگ تھے ان کو جیل جانا پڑا، وہ کیسز تحریک انصاف کے دور میں شروع نہیں ہوئے. آپ ایک ایک کیس ڈسکس کر لیں، وہ تمام کیسز وہ تھے جو 2013 سے 18 تک گورنمنٹ تھی، پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. رانا ثناء اللہ کا کیس تو آپ کے دور میں بنا تھا نا سر، رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ اچھا میں گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی ایک آدھ کیس ہوگا بھی صحیح، اب تو یہ گورنمنٹ میں ہے نا، یہ پروو کر لے اس کو. جنہوں نے وہ کیس بنایا تھا کوئی تو اس کا مدعی ہوگا، کسی نے اس کا چلان مرتب کیا ہوگا، لے آئے کسی ایک آدھ بندے کو کٹہرے میں. اور میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، یہ 10 مئی جو پاکستان کو ملا ہے نا، یہ ایک ہم سب کے لیے ایک لائف لائن ہے. یہ اوپننگ ہے، ایگری کرتا ہوں، بہت بڑی اوپننگ ہے. 10 مئی دیکھا، میں سمجھتا ہوں جو لوگ اللہ کی بلیسنگز کو اپنی ذاتی اناؤں اور خواہشات کی بھیٹ چڑھا کر چاہ سے ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کے فیصلے بدل نہیں جاتے. میں پاکستان کے لیے ہمیشہ ہم سب آپ ہیں، ہم سب بٹ صاحب بھی ہوں گے، سب لوگ پاکستانی ہیں اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب نے جو فرمایا کہ 2018 میں عمران خان صاحب نے یہ کیا، بھائی آپ فہمیدہ مرزا صاحبہ کی تقریر کو سنیں، جو سابق سپیکر تھی اور نیشنل اسمبلی کی ممبر ہے. انہوں نے کہا میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 10 بار اس ہاؤس سے آنسوؤں کے ساتھ روتے جاتے دیکھا. یہ جو سر یہ پولیٹیکل بیگیج ہے، ندیم بھائی پولیٹیکل بیگیج ہے، یہ اگری ود یو، اس کا لیبلٹی ایک ہے، بیگیج ہے. آپ نے خود 10 مئی کی، اب آگے بڑھنا ہے نا سر. 10 مئی 2025 سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج کسی بھی طرح جو لوگ اوپر کسی بھی طرح میرے اس لفظ پہ ضرور غور کی، میں کامن پاکستانی کا نمائندہ ہوں، میں اسمبلی میں کسی شرافی کی وجہ سے نہیں آیا، میں پبلک کے ووٹ لے کر آیا ہوں. میں خود اپنے آپ سے کوشچن کرتا ہوں، دنیا کہاں چلی گئی؟ یہ لوگ کب سدھریں گے؟ یہ 3-3 4-4 بار پرائم منسٹر رہے، 3-3 4-4 بار کی حکومتیں رہی ہیں. خان صاحب کیوں کر بات چیت کرنے کے لیے نہیں تیار؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی خان صاحب کہتے ہیں مجھ سے کریں، اس کا جواب نہیں دے رہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں، خان صاحب کا اپنی پوری پارٹی پر ہمیشہ اعتماد رہا، اور اعتماد ہے تو یہ چیئرمین گور خان صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا جو بیان ہے وہ تو عدم اعتماد ہو گیا نا گور صاحب پہ. سر انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ سے بھی بات نہیں، آپ کی آواز کٹ گئی ہے میرے خیال میں، لیکن آپ کہہ رہے تھے قربان بلوچ صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ تو پارلیمنٹ کو بہت کور کرتے ہیں. جی میں نے جمعے کے روز بھی بیرسٹر ظفر کو سنا سینٹ میں، بات ہو رہی تھی پاک انڈیا اور مذاکرات کی، تو اس نے برملا کلیئر اس کا تھا کہ اس نقطے پہ ہم ایک ساتھ ہیں، ہم قیادت کے ساتھ ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں، عسکری قیادت کے ساتھ. کس نقطے؟ یہ حق کو باطل جی بالکل اس حوالے سے. اور اس سے پہلے 3 روز پہلے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اس کا بھی یہی کہنا تھا بیرسٹر گوہر نے کہ اب سیز فائر ہونا چاہیے. تو یہ باتیں چیزیں کلیئر ہیں. ماسوائے میں سمجھتا ہوں تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ جی عمران خان کے ماسوائے عمران خان کے باقی 1-2 نکات بچے ہیں. بہت ساری چیزیں میں ایز اے جرنلسٹ میں کہتا ہوں کہ بہت ساری پیش رفت ہوئی ہے. جی بالکل ہوئی ہے. اس وقت آپ جو گفتگو کریں پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل پیش رفت ہوئی ہے. کچھ نکات ہیں جو اس میں ہرڈل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں آگے بڑھیں گی. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو دعوت دی پارلیمان میں مذاکرات کی کہ میں اپوزیشن کے چیمبر میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو یہ بڑی آفر ہے. اور اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. مذاکرات سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونی ہے، حکومت کے ساتھ ہونی ہے، سول قیادت سول لوگ کریں گے.
ظاہر ہے باقی جو بات ہے۔ عسکری ریاستی نہیں کر رہا ادارے ہیں ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، ان کو تو اپنی پھر یہ ذمہ بیشر علی داری ظفر صاحب کو جو بیان ہے، جو میں سوال بھی کر رہا تھا ندیم قریشی صاحب سے، وہ کہتے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ آج ہی چلا ہے نا ان کا بیان کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد ملٹری ہے۔ ایسی بات کرتا ہے اب ہم اس پہ تو آپ کہتے ہیں ابہام نہیں میں ہے سمجھتا PTI ہوں کہ میں۔ اس کو ہمیں اس کا کنٹیسٹ کا پتہ نہیں ہے، کس اچھا، تناظر context میں کا اس نہیں نے پتا۔ تناظر ہاں، میں یہ اس نے بات important کی، بات تو ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس کو تنقید کیا ہے، اس نے اس کو کہا یہ کہ ہم مذاکرات کرنی چاہیے، تو یہ آپ دو چار جملے جو بھی اس کے ہے بیک گراؤنڈ کے، آپ اسی کے بنیاد پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، جی پر سب بات یہ ہے، جی دیکھیں آگے بڑھیں گے نا ہم، ہم تو کہتے ہیں نا، دیکھیں 1 سال سے ہم یہی کہتے ہیں، بات کریں۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہیں وجہ، آپ کہتے ہیں وہ ہے وجہ۔ نہیں دیکھیں نا، اب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا، بیرسٹر گور صاحب ہیں، اگر ہم کہتے ہیں جی دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ پی ایم صاحب نے کہا کہ آئیں، جو تو کہا ہے نا فلور آف دی ہاؤس پہ کہا ہے۔ لیکن آج علی ظفر صاحب اگر یہ کہیں کہ بھائی ہمیں حکم آ گیا، عمران کہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یا تو علی ظفر صاحب کل کہیں جی غلط تھا، وہ بھی تھا نا بیرسٹر اپنا جو تھے سینیٹر صاحب، جنہوں نے کہا جی مجھے عمران، جنہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے عمران نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ، اعظم سواتی صاحب، اعظم سواتی، آپ مجھے بتائیں پھر۔ اور ایک عام ملاقات ہونے جا رہی ہے، انہوں نے کہا تھا، وہ آج تک نہ ہوئی، وہ دیکھیں نا، بدھ نہ یہ آیا تو بات میں کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 سال ضائع کر دیا، مزید اگر ٹائم ضائع کریں گے تو فیصلہ تو پی ٹی آئی کا ہے نا۔ میرا خیال ہے کہ جو روز لڑائیاں ہوتی ہیں نا پی ٹی آئی کے آپس میں، عمران خان کو کسی پہ اعتماد ہی نہیں۔ اچھا، یہ جو خبر آئی ہے کہ جو امریکہ میں مقیم پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں، تاجر ہیں، وہ پہلے بھی آئے تھے، دوبارہ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس بھی، آپ بھی ماشاءاللہ۔ میری سنیں، میں کہتا ہوں جی کہ وہ آ جائیں، دوبارہ آ جائیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی، اب میں نے بات ان سے برابر کرنی بیٹھے ہے۔ صحافی وہ کہہ رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے۔ نہیں بات چیت پھر وہ ان سے کر رہے ہیں نا۔ تھوڑی سی تو ویٹیج تو رکھیں گے دیکھیں نا، ہم انتظار، تھوڑی سی ویٹیج تو رکھیں پھر گے۔ وہ ختم کرے نا۔ کیوں کہتا تھا اس سائفر لا کے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے؟ اب امریکہ کو ہی کہتا ہے کہ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ سمجھدار آدمی ہے، اس نے ذکر ہی نہیں کیا، اس نے کہا بھائی میں اب تمہارے کسی کام نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اب جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، اپوزیشن ہے، حکومت ہے، مل کے بات کریں۔ جیسے یہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کا نیا آنا ہے، ضروری ہے، چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی تو وہ ہے۔ اب حکومت اور اپوزیشن بیٹھے گی تو کچھ بات ہوگی نا، وہ بیٹھتے ہی نہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کیا کریں؟ تو میں، قریشی صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی؟ اچھا، قریشی صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربان بلوچ صاحب، کیا آپ کو کوئی برف پگھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ نے اشاروں کنایوں میں تو بات کی ہے، چلتے چلتے بتا دینا، کوئی بریکنگ نیوز ذرا دے دیں۔ سیاسی ایشوز ہیں، ہم اشاروں کنایوں میں بات کر سکتے ہیں، اور میں کھل کے سمجھتا بھی کر ہوں سکتے کہ ہیں۔ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہے ود ان حکومتی اتحاد میں، ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری برف پگھل رہی ہے، پگھل گئی ہے۔ تو اس کے اسٹیپ ایک ہو گیا، کمیٹی بنی، اور بلاول صاحب کی سربراہی میں وہ باہر جا رہے ہیں اور ایز اے وزیر اعظم کے نمائندے کے طور پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیبنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک ڈسکشن میں باتیں ہیں، اور اسی حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ ڈاکٹرز پھر آ گئے ہیں، عمران خان کا بھی موقف وہ 1.5 سال پرانے والا نہیں ہے، جو جس میں میں نہ مانو والی بات ہے۔ اب وہ بہت ساری لمیٹیڈ چیزوں پہ آ کے رک گیا ہے نا، بہت ساری چیزیں اگر پیش رفت ہوئی ہے تو وہ لمیٹیڈ آ کے رکا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عوامل ہیں، سیاسی اقدامات ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بھی 100% نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن امکانات چیزیں اس رخ میں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ اب جو پاک بھارت کشیدگی کے بعد ملک کے اندرونی صورتحال کے حوالے سے ڈیسیشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ کی معیشت، آپ کے بجٹ، آپ کی دہشت گردی، عسکریت پسندی، یہ ساری چیزیں۔ یہ بات آپ نے کی ہے قطع کلام واضح، لیکن بٹ صاحب 2 اہم تقریبات ہوئیں، چیف آف آرمی سٹاف کی فیلڈ مارشل ہونے کی، بیٹن کی دینے کی تقریب، ایوان صدر وزیر اعلیٰ کے پی نہیں آئے، پھر جو کھانا دیا عشائیہ اس میں بھی انویٹیشن کے بعد نہیں آئے۔ قربان بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ کچھ ظاہراً تو یہ ہے کہ وہ آئے نہیں اس میٹنگ میں، لاسٹ منٹ ہے۔ میں پھر بات یہ کروں گا، قریشی صاحب سے ہمارا رابطہ جا پا رہے ہیں ان پر، کہ اگر عمران کو یہ سمجھ آ گئی ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بات ان سے کرنی ہے اوپنلی کہ میں پچھلے جو حالات ہیں ان کی 9 مئی کی معافی مانگ لے، سب کچھ کر لے، دیکھیں اس کو یہ جو اس کے بیانیہ کیا ہوا نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں اور میں یہ کروں گا، اور میں ڈیل کے لفظ سے بڑے چڑھتے ہیں، اور ڈیل، اچھا یہ ڈیل نہیں تو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈیل نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ کھل کے
کہہ دے لوگوں کو بھائی بٹ صاحب آپ ڈیل نہ کہیں نا، آپ ڈیل نہ کہیں، آپ ڈیل نہ کہیں، آپ سمجھوتا کر لیں، ہم کہتے ہیں آپ صلح کر رہے ہو. صلح کر لیں. چلیں آپ جی، بالکل اسی اچھے سمجھے. پازیٹیو نوٹ پہ پروگرام کو کلوز کریں گے. آپ کا بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، قربان بلوچ صاحب آپ کا شکریہ. ندیم قریشی صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، انفارچونیٹلی اینڈ میں رابطہ ہو گیا تھا. پی جے میر صاحب سے گفتگو ہوئی، اور جو ہمارے نمائندے ترکیہ میں موجود ہیں اکرام چودھری صاحب، انہوں نے بھی وزیراعظم پاکستان کے دورہ ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. اس دورے کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ خبریں اور تجزیے جاری رہیں گے. اس ہفتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے سید انوار الحسن اور سچ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اب جمعے کی شب 10:05 پر. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.